अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इकॉनमी के फ्रंट से सबसे बड़ी ख़बर ये है कि जो रूस का तेल है वो 30% बनेगा। पाकिस्तान के अंदर जो तेल बिकेगा उसके अंदर 30% जो है वो शामिल किया जाएगा, और जो अरब से या दूसरी दुनिया से हम तेल मंगवाएंगे वो 70% होगा। यूँ 7 या 70 का ये कंपोजिशन होगी। तो रूस का तेल हमें मिला है 30% कम कीमत के ऊपर। तो ये आप फिर हिसाब किताब लगा लेंगे ये मौजूदा तेल जो है ये कितना सस्ता बनेगा। एक तो ये ख़बर है। एलपीजी की कीमतें जो हैं वो उसमें काफ़ी हद तक कमी कर दी गई है, तकरीबन 150 रुपये पर केजी उसमें कमी की है। ये हुकूमत के वो इक़दामात जो इक़्तिदार से जाने से पहले वो कर रही है। अब इसका इतलाक़ हो जाए तो फिर पता चले आटे की कीमतें भी थोड़ी सी कम हुई हैं, क्योंकि औरिया मकबूल जानों के और सदीक जानों के बकौल और हकीकत टीवी के बकौल पाकिस्तान के ऊपर जो अजाब आना था कि इसकी गंदम कटी पड़ी होगी तो वो ऊपर बारिश पड़ जाएगी और वो ज़ाया हो जाएगी, वो नहीं हुई जी। और हमारे टारगेट से ज़्यादा गंदम है। पाकिस्तान ने दोनों सूबों ने, सिंध और पंजाब ने की हुकूमतों ने अपनी जो ख़रीदारी के टारगेट्स थे वो पूरे कर लिए हैं। अब अफ़गानिस्तान को और सेंट्रल एशिया को एक्सपोर्ट्स के परमिट जारी होना शुरू हो गए हैं। ये दो चार ख़बरें हैं, मैंने कहा कि आपकी खिदमत में पेश की जाएँ। आज ये हमारा दादा पोता शो, आप इसमें शरीक होना चाहें तो मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज करके अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। यूथिया मक्खी हम तक पहुंचा सकते हैं, और हम जो है वो इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे अपनी बसात, अपनी औकात और अपने फ़हम के मुताबिक। और यूँ सीखने सिखाने का ये अमल जारी रहेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म कि एक लफ्ज़ भी आपको मालूम हो तो दूसरे को सिखाओ। आज का पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, आपकी एक ओपिनियन चाहिए थी। जैसे आप हर किसी को इनकरेज करते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, लेकिन बैंकों में तो आजकल हर कोई 20% प्रॉफिट तो दे रहा है हर बैंक। और चलें वो तो अगर सूद हो जाता है तो नेशनल सेविंग्स का तो आपने कहा है कि वो मुनासिब है, उसमें वो सूद में नहीं आता, तो वो भी 20% के करीब दे रहा है। तो मेरा स्टॉक मार्केट भी मैक्सिमम इतना ही देती होगी, 15 17 18 20%। तो फिर क्यों कोई इतना रिस्क लेके स्टॉक मार्केट में जाए, जबकि वो अपना फिक्स डिपॉजिट के ऊपर एक सिक्योर इंटरेस्ट अपना वो ले सकता है 20% के करीब। 20% मार्जिन एक अच्छा खासा मार्जिन है पर एनम। तो क्यों वो स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी में जाएगी जबकि उसे उतने ही पैसे इधर भी मिल रहे हैं। तो काइंडली इसके बारे में आप अपना व्यू दीजिएगा। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल ठीक फरमाया जी आपने। क्यों जाना चाहिए जबकि आपको उतना ही मिल रहा है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मसला ये है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ। मसला ये है कि स्टॉक मार्केट एक तरह की सरमायाकारी है। कल को हो सकता है इकॉनमी बेहतर होए, अगले 2-3 साल के बाद पता चला यही बैंक जो है ये आपको 5% भी देने को तैयार नहीं है, तो फिर आप क्या कर लेंगे इनका? क्या ख्याल है? फिर आप क्या कर लेंगे? फिर आप वहाँ से पैसे निकाल के फिर किसी तरफ जाएंगे? तो मतलब इसी तरह प्रॉपर्टी के अंदर कोई क्यों जाए इस वक्त राइट ना हो लम्हा मौजूद में, क्योंकि जो रिटर्न आपको बैंक से मिल रहा है वो प्रॉपर्टी से तो नहीं मिल रहा। वैसे कौन सा बैंक 20% दे रहा है? बैंक तो कोई नहीं 20% दे रहा, ना नेशनल सेविंग 20% दे रही है। कमोबेश मेरे इल्म के मुताबिक, मेरी रहनुमाई फरमाएं बाकी दोस्तों की भी, लेकिन इवन देन मिल भी रहे हों तो सारे बैंक में थोड़ी डाल देने। क्या ख्याल? तो बहरहाल आपका सवाल और हमने अपना जवाब नशर कर दिया है। लम्हा मौजूद में अगर मिल भी रहा है तो स्टॉक मार्केट ऑप्शन इसलिए अच्छा है कि उसके अंदर मल्टीपल डायमेंशन की ग्रोथ होती है। शेयर की वैल्यू अलग बढ़ती है और या घटती है, या और दूसरी तरफ प्रॉफिट अलग होता है। तो बहरहाल अपना अपना ऑप्शन है, तमाम ऑप्शंस दस्तयाब होने चाहिए। वैसे बाय द वे नेशनल सेविंग में और सूद का इंस्ट्रूमेंट उन्होंने ख़त्म तो नहीं किया, लेकिन साथ में एक इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट भी मुतारफ़ करवा दिया, वो भी ले सकते हैं लोग। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। अगला सवाल जी। अस्सलाम वालेकुम। हुसैन अली शाह बात कर रहा हूँ लाहौर से। अच्छा, आप अपने शोज़ में अक्सर ये कहते हैं कि यूरोप जाने के मौके बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन उस हवाले से मैं ये जानना चाहता हूँ कि यूरोप के तकरीबन तमाम ममालिक वर्क परमिट या वर्क वीज़ा मांगते हैं। तो वर्क परमिट या वर्क वीज़ा हासिल करने का क्या तरीका है? क्योंकि डायरेक्ट वर्क परमिट तो देता कोई नहीं, और बिलखसूस
جو اسکل ٹریڈز ہیں. جس طرح پاکستان میں بہت سارے انجینئرز ایسے ہیں جن کے پاس تجربہ ہے اور وہ باہر جانا چاہتے ہیں، تو وہ یورپ کے ممالک کیسے جا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یورپ کے تمام ممالک میں لینگویج بیریئر کیا موجود نہیں ہے. بہت سارے ممالک میں جرمن بولی جاتی ہے، جیسے کہ سویڈن ہو گیا، آسٹریا ہو گیا، جرمنی خود ہو گیا، اور کچھ ممالک کی اپنی اپنی زبانیں ہیں جس طرح رومانیہ ہے یا بیلجیم ہے. تو ایسے میں یورپ جا کے کام کیسے کیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی بتائیے گا کہ جو یورپ کے بعض ممالک جاب سیکر ویزا دے رہے، وہ لے کر وہاں پہ جا کے جاب تلاش کرنا کیا فائدہ مند ہے یا نہیں؟ یورپ کے بعض ممالک جاب سیکر ویزا دے رہے ہیں، یہ سب سے بڑی غلط بات ہے. یہ جو ہیں یہ فراڈ کا ذریعہ ہے، کسی اس طرح کے بیان کے اندر نہ آئیے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے اسی پروگرام کے اندر ایک میسج نشر کیا تھا، آسٹریلیا سے ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اب وہ امیگریشن جو ہے ڈائریکٹ امیگریشن اس کا بیریئر اپ کرتے جا رہے ہیں. تو پھر جانے کا طریقہ واحد اور واحد ایجوکیشن بچتا ہے. یا پھر آج ہی آپ نے خبر سنی ہوگی، وہ گجرات کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں کے 28 افراد جو ہیں وہ مہاجرین بن کے اٹلی میں جانے کی کوشش کر رہے تھے لیبیا سے، اور راستے میں کشتی ڈوبی ہے اور 28 لوگ جو ہیں وہ ڈوب کے مر گئے. یا پھر یہ ذریعہ ہے، ٹھیک ہے. یا پھر مہارتیں سیکھیے، کوئی بنیادی مہارت سیکھ لیجئے، اگرچہ ممتانا تو آپ کو بہت ہوگا. آپ انجینئر ہیں تو یقیناً آپ جاب بھی کرتے ہوں گے، آپ کے پاس وہ بھی ہوگا. امیگریشن مشکل ہوتی جا رہی ہے جی. وہ لوگ کہتے ہیں کہ آئیں، آپ امیگریشن کے ساتھ جب آتے ہیں تو اپنی گندی اور بری عادات اور گندے اور برے پیسے بھی لے کے آتے ہیں، اور یہاں پہ آگے کرتے آپ کچھ نہیں ہیں. وہی پیسہ جو آپ نے کما کے لائے ہوتے ہیں حرام حلال کا، وہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، اور ہمارے معاشروں کے اندر جو ہے وہ باعث بنتے ہیں اس کا، مطلب کہ تباہی کا باعث بنتے ہیں یا ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں. اس کے برعکس وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آئیں، یہاں کے تعلیمی نظام کا حصہ بنیں، آپ اس تعلیمی نظام سے گزر جائیں، آپ کو ہمارے ایٹیکیٹس کا اور کلچر کا اور سویلائزیشن کا پتہ چل جائے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے لینگویج بیریئر کی، آپ بھیا جس ملک میں بھی جائیں گے، آپ جو ہے رومینیا میں چلے جائیں تو وہ اپنی رومینوی زبان جو ہے وہ کہیں گے آپ سیکھیں. آپ بلغاریہ میں چلا جائیں وہ بلغارین کہیں گے کہ آپ سیکھیں. یورپین اپنی لینگویج اپنے کلچر کے حوالے سے بہت متعصب ہے. آپ پولینڈ چلے جائیں، آپ کو پولش لازمی سیکھنا پڑے گی. آپ کی 1 سال کی بھی ڈگری ہے تو آپ کو 2 سبجیکٹس جو ہیں، ایک میجر ایک مائنر جو ہے، 2 سیمیسٹر کے اندر وہ ان کے لینگویج کے پڑھنے پڑیں گے. لینگویج تو آپ کو سیکھنا پڑے گی، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہاں پہ جو کمیونیکیشن کا ذریعہ ہوگا، جو پڑھانے کا طریقہ ہوگا وہ انگریزی ہوگا، لیکن آپ کو مقامی زبانیں سیکھنا پڑیں گی. اسی لیے یہ جو گوئٹے انسٹیٹیوٹ ہے لاہور کے اندر بھی موجود ہے. اگر آپ لاہور کے رہنے والے ہیں اور آپ کی شکل سے لگتا ہے کہ آپ لاہوری ہی ہیں، تو گوئٹے انسٹیٹیوٹ کے اندر 6 ماہ کا اگر آپ کا جرمن لینگویج کا کورس ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیے کتنے ممالک کے لیے آپ کے دروازے کھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لینگویج کا کورس آپ کر لیں تو چلے جائیں. میری رائے کے اندر جو کہ میں نے پاکستان کے لیڈنگ یہ جو امیگریشن کنسلٹنٹ ہیں ان سے ڈسکس کرنے کے بعد یہ رائے ڈیولپ کی ہے، پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے جو کنسلٹنٹ ہیں، پی ایچ ڈی ہیں جی وہ امیگریشن کے اندر، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی ڈائریکٹ امیگریشن تو اب تقریباً انہوں نے ناممکن بنا دیا، پوائنٹ سسٹم متعارف کروا دیا ہے، اور 4 سے 5 سال آئیڈیل ہوتے ہیں آپ کے پاس وہاں پہ پہنچنے کے. 18 سال کی تعلیم اور 30 سال سے نیچے ایجوکیشن. 18 سال کی تعلیم ہوتے ہوتے بچہ خام خواہ 24 سال کا 23 سال کا ہو جاتا ہے. 16 سال کی عمر کے اندر اس نے میٹرک کیا یا او لیول کیا، 18 سال کی عمر کے اندر اس نے انٹر کیا یا اے لیول کیا. 4 سال کی آگے ڈگری لگا لیں تو 18 تو 4 22 ہو گئے، اور 2 سال کی مزید لگا لیں 25 سال ہو جاتے ہیں. تو 25 سال سے اچھا پھر ساتھ میں وہ تجربہ بھی مانگتے ہیں، تو اگر 2 سال کا آپ تجربہ بھی ڈال لیں تو مشکل سے 3 یا 4 سال اس کے لیے آئیڈیل بچتے ہیں فار امیگریشن ٹو سم گڈ ڈیسٹینیشن.
اس کے علاوہ آپ موجود ہیں تو پھر آپ امیگریشن کی بجائے پائن میرا ایجوکیشن کم ہے یا ایج بیریئر دوسرا ہے تو پائن پھر ذرا ادھر کو چلے جائیں، ٹھیک ہے، ایجوکیشن کے ذریعے جانے کی کوشش کریں. یہ ورک پرمٹ، ورک ویزا سب فراڈ ہیں، ان سے بچیے خدا را، ٹھیک ہے. اور ایجوکیشن میں بھی جب آپ کنسلٹنٹ کے پاس جائیں گے تو کنسلٹنٹ جو اتنا شاندار دفتر کھول کے بیٹھا ہے باہر، انہیں ایک لڑکی کڑی بائی ہوئی ہے تو ریسیو کرنے واسطے جو مسکرا کے آپ کا استقبال کرتی ہے اور آپ کو کہیں ادھر بیٹھ جائیں، اس کا خرچہ بھی اس نے آپ سے نکالنا ہے. تو بھائی وہ آپ سے فیس لے گا نا. اس لیے جب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی خود محنت کر لو، یہ ہم آپ کو لٹریچر بھیج دیتے ہیں، اس محنت کر لو، تو وہ آپ مانتے نہیں ہیں. جو ایک ہمارا ٹپیکل طریقہ کار ہے کہ جناب پیسے دو، تو سو پیسے کیوں نہیں لگیں گے، ٹھیک ہے. اور پھر پیسے جب آپ پیسے ڈالتے ہیں تو پھر پیسے والی پارٹیاں پیسے کے لالچی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں میں امیگریشن کنسلٹنٹ کا یہاں پہ پروگرام نہیں کھولنا چاہ رہا، لیکن بات یار میرا مطلب ہے کہ ٹرینڈ اتنی جلدی جلدی چینج ہو رہے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی. چلیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں اپنی بساط اپنی اوقات کے مطابق کہ بجاتے رہیں، بیل بجاتے رہیں، ٹھیک ہے جی. یہ جناب 7 جون کا میسج ہے جی، کیا ہے جی یہ دیکھ لیتے ہیں. السلام علیکم رضی دادا. یہ جو میں سوال اٹھانے جا رہا ہوں یہ پولیٹیکل بھی ہے اور تھوڑا سا اکنامک سے ریلیٹڈ بھی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ تو آپ جس میں دیکھیں آپ اس میں جو ہے وہ یہ کائنڈلی اگر اس پہ ایک پروگرام کریں تو آپ کا بہت شکریہ. انڈیا کرکٹ کو ایز اے پروپیگنڈا ٹول کے طور پر استعمال کر رہا ہے. وہ 2008 کے بعد جب بمبے اٹیک ہوئے تو اس کے بعد اس نے پاکستان سے کرکٹ کھیلنا بند کر دی. صرف کرکٹ ہی کیوں، اب یہ ہے کہ آج 15 سال کے بعد بھی ایشیا کپ کے موقع پر انڈیا انکار کر دیتا ہے کیونکہ کرکٹ سے دنیا جانتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کیوں بند کیا، پھر وہ نتیجے کے طور پہ کہتے ہیں جی انہوں نے ہمارے اوپر ٹیررسٹ اٹیک کیے. تو ٹیررسٹ اٹیک پاکستان کے اوپر بھی ہوتے ہیں لیکن پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ اتنی اگریسو نہیں ہے. تو ہمیں کیا ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ کرکٹ کھیلیں؟ تو ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ کرکٹ کو ایز اے ٹول کیوں یوز نہیں کر سکتی؟ جب کلبوشن آیا ادھر تو اس کے لیے جو ہے وہ کر سکتی ہے، یا پھر اور بہت سے اٹیک جیسے حافظ سعید ہے ان کے گھر کے سامنے اٹیک. تو مجھے ذرا یہ فرق بتا دیں کہ انڈیا کیسے ایز اے ٹول استعمال کر سکتا اور ہم کیوں نہیں کر سکتے. بہت شکریہ سر، تھینک یو. اس پہ ضرور پروگرام کیجیے گا. میرا نام مظہر علی ہے اور میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں، اور ریگولرلی آپ کے پروگرام جو ہے چاہے وہ اکانومی سے ریلیٹڈ ہوں یا پولیٹیکل ہوں، میں تقریباً ریگولرلی جو ہے وہ دیکھتا ہوں. تھینک یو. یہ میرا انٹروڈکشن. مگر صاحب بات یہ ہے کہ جب آپ جو ہیں وہ یہ سمجھیں کہ ہمیں باہر سے نہیں اندر سے خطرہ ہے، تو پھر آپ اندر ہی حملہ آور ہو جاتے ہیں. پاکستان کے اداروں نے، پاکستان کے جو پچھلے سے پچھلے آرمی چیف تھے جناب رحیل شریف صاحب، انہوں نے 1993 کے اندر سٹاف کالج کوئٹہ میں جو ریسرچ رپورٹ لکھی تھی کہ پاکستان کو باہر سے نہیں اندر سے خطرہ ہے، جب وہ چیف آف آرمی سٹاف بنے تو وہ رپورٹ جو تھی وہ پاکستان پہ مسلط کر دی گئی اور پاکستان کی فوج پاکستان کے مختلف علاقوں میں حملہ آور ہو گئی. ان تمام گروپوں کے خلاف جو گروپ جو تھے وہ پاکستان کے اندر انہوں نے ہی مختلف اوقات کے اندر تخلیق کیے تھے، جو پراکسیز، بھلے وہ افغان مجاہدین کے نام پہ ہوں بھلے وہ کشمیری مجاہدین کے نام پہ ہوں. ان کو پھر اسٹیبلش کرنے کے بھی پیسے لیے تھے کسی نے، پھر ان کو ختم کرنے کے بھی امریکن سے پیسے لیے کہ امریکن کی چیخیں نکل گئیں. ٹرمپ کہنے لگا کہ انہوں نے ہم سے اتنے ارب ڈالر لیے ہیں تو کیا گیا ہے اس کے بدلے کے اندر. جب ریاست کی پالیسیاں یوں بدلتی رہیں، اب دیکھیں نا، پہلے پی ٹی آئی کو بنایا تمام بیرونی قوتوں سے لے کے حملہ آور. اور میرا تو کلیم یہ ہے کہ انہوں نے جو 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ لڑی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہماری پاک فوج نے، اس کے اندر ان کو انڈینز کی مدد حاصل تھی کیونکہ یہ پاکستان کے فائبر کو چینج کر رہے تھے، اسے تباہ و برباد کر رہے تھے، پاکستان کے اندر ہر محب وطن کا جینا مشکل کر رہے تھے، پاکستان کا ٹیلنٹ جو تھا وہ پولیوٹ کر رہے تھے، پاکستانیوں کے ڈی این ایز چینج کر رہے تھے، اور اس کے لیے انہیں
سب سے بہترین الائی انڈیا ملا اور انہوں نے ان کی مدد لی. آج بھی اگر آپ عمران خان صاحب کے ٹویٹر ٹرینڈ اور سوشل میڈیا کے اوپر جو وہ بینگنگ کرتے ہیں اس کو اندر دیکھیں تو آپ کو چنائے کا ایک بہت بڑا حصہ نظر آتا ہے. تو اب جناب جب وہ جب آگ اپنے پاؤں کو پہنچتی ہے تو پھر وہ بچے بھی تھلے دے لیتی ہے. تو جب آگ ان کے اپنے پاؤں کو پہنچی تو پھر انہوں نے یوتھیوں کو پاؤں کے نیچے دیا نا. ٹھیک ہے نا. اصل میں مسئلہ یہ ہے بھائی, ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہماری گردن موڑ کے نا کبھی ادھر کو کر دیتی ہے, نہیں ادھر دیکھو, وہ جی لائٹ بڑی آ رہی نہیں, بڑی اچھی لائٹ ہوتی ہے ادھر کو دیکھ. کچھ سالوں کے بعد وہ منہ پھر ادھر کو کر دیتی, اوپر ادھر بھی لائٹ ہی لگی ہوئی. وہ آپ آگے سے آرگومنٹ کریں تو تمہیں چپیڑاں پیندیاں نے چک کے شمالی علاقہ جات لے لیندے نے, محکمہ زراعت آ جاتا ہے آپ کو سمجھانے. اصل میں مسئلہ یہ ہے. اب آپ دیکھیے عمران خان صاحب کو اسٹیبلش کرنے میں 2014 سے تو کھلم کھلا لگے ہوئے تھے نا. اب عمران خان کو ڈیمینش کرنے کے اندر بھی اگلے 10 سال لگائیں گے. اور پہلے عمران خان کو اسٹیبلش کرنے کے انہوں نے کھربوں روپے آپ سے لیے ہیں اضافی ادر دین ڈیفنس بجٹ. اور آپ عمران خان فینومینا کو پہلے ان کو اسٹیبلش کرنے کے لیے پیسے, اب ان کو ختم کرنے کے پیسے لیں گے. اور یہ تماشا لگا ہوا ہے 75 سال سے اس ملک کے ساتھ, اور اس ملک کو موت پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ آپ کے پاس ہیومن ریسورس ہے, آپ کے پاس ذرائع ہیں. یعنی پرائیویٹ میڈیا مالکان کا اتنا بڑا مافیا تخلیق دے دیا ہے کہ وہ بچوں کے اندر ڈگریاں بیچتے ہیں. کوئی ہنر نہیں سکھا رہے, کوئی علم نہیں سکھا رہے. سرکاری یونیورسٹیوں میں پھر بھی کوئی اساتذہ رو پیٹ کے آگے پیچھے کر کے, میرا مطلب ہے میں ایک ادارے کے اندر سے منسلک رہا ہوں, اس ادارے کے اندر ایروناٹکس کی ڈگری کروائی جا رہی تھی. ایک دن گئے تو پتہ چلا کہ یونیورسٹی کے اندر نہیں جا سکتے کیونکہ بچے مظاہرہ کر رہے ہیں. کیوں مظاہرہ کر رہے ہیں؟ ہم استاد تھے, ہم چل کے ان کے پاس گئے, بچوں خیریت ہے. انہوں نے کہا بھائی جان ایروناٹکس کی ڈگری ہم کر رہے ہیں. دوسرا سیمیسٹر شروع ہو گیا, سانو اسلامیات کا ٹیچر اسلامیات پڑھائی جا رہے ہیں. وہ ٹیکنیکل علم بھی تو کوئی پڑھاؤ نا, ہم نے ایروناٹکس کی ڈگری کی فیس دی ہوئی ہے. اے ہو رہے. ٹھیک ہے. وہ بچہ جب ڈگری لے کے مقامی منڈی کے اندر آتا ہے تو وہاں پہ بھی بے روزگار ہوتا ہے اور ڈیسپریٹ ہوتا ہے. اور اس ڈیسپریٹ بچے کو جو تھا, آپ دیکھیں یہ جتنے بھی یوتھیاں ہیں ان کے اندر پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے بچے آپ کو ٹاپ پہ نظر آئیں گے. ان ڈیسپریٹ یوتھیوں کے اندر جو تھا وہ پھر 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے مجاہدین کو بھرتی کیا گیا, اور وہ اپنا ڈپریشن بھی نکالتے تھے, اوپر سے اس ڈپریشن کو نکالنے کا دال پانی وہ کیا ہوتا ہے جی, سگریٹ پانی مل جاتا تھا. لو جناب, وہ جس گھر میں یوتھیا بیٹھا تھا اس نے اس گھر کو بانجھ کر دیا پکڑ کے, کیونکہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنی, بہن بھائیوں کو کچھ چیز نہیں سمجھنے, خرچہ اپنا خرچہ مل ہی جا رہا ہے. مطلب بیڑا غرق ہوا ہے ایک نسل کا. اب اس نسل کو ڈیمینش کرنے کے لیے پھر ہم کوئی فارن سپانسر ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی پیسے پکڑائے ہمیں تو پھر ہم ان کو ختم کریں. یہ تماشا لگا ہوا ہے اس قوم کے ساتھ. سوری میں بڑا بٹر ہو کے یہ بات کرتا ہوں, لیکن اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس کا ممکن. یہ جو موجودہ پالیسی ہے یہ اگلے 2 سال ہے, جب تک حافظ صاحب ہے 2.5 سال. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو نیا آئے گا ترم خان, وہ اپنی پالیسی بنائے گا, اپنا ویژن دے گا, اپنا ڈاکٹرائن دے گا. میرا مطلب ہے کہ اس کے بعد ڈاکٹرائن کی یہ اوقات ہوتی ہے کہ اندرون سر پیرس کے اندر گالیاں کھاتا پھر رہا ہوتا ہے بیگم سمیت, لیکن جب وہ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے ڈاکٹرائن ہوتا ہے. میرا مطلب ہے وہ کب تو ہی باہر ہو جاتا ہے یار. اور اوپر سے جناب آپ دیکھیں کیسی کیسی تصویریں لگا کے آج کل جناب ترانے جاری کیے جا رہے ہیں. یہ اس طرح کے جو چوری چوک ہوتے ہیں وہ اس طرح کے لوگوں کے دماغ خراب کر دیتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے بھائی, ہم نے مارکیٹ مٹی تے کھے کرنا ہے. کوئی انڈیا ہم سے نمک خریدا ہے, جنگ ہو امن ہو, وہ ہمارا نمک لے کے جاتا ہے کھیوڑا کا, اور اس سے وہ 700 چیزیں بنا کے پوری دنیا کو ایکسپورٹ کرتا ہے. پاکستان کے اندر اس کی فیکٹریاں نہیں لگ سکتی یار. فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں, کیپیسٹی پہ نہیں چل رہی ہیں. اب دیکھیں نا یہ ناصر صدیق والے جو ہے, ناصر صدیق نہیں یہ طارق گلاس والے, انہوں نے اس طرح کی سوڈا ایش کی فیکٹری لگائی ہے نا, خود بھی ضرورت پوری کرتے ہیں, مارکیٹ کے اندر بھی بیچتے ہیں. یعنی مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ یہ جو گلوکوز ہے, گلوکوز کا پلانٹ لگ جاتا ہے, کوئی $2 لاکھ کا پلانٹ آتا ہے, باقی اس کی آپ دوسری پیرافرنیلی لگا لیں. اس وقت 2 یا 3 پلانٹ چل رہے ہیں. پاکستان کو ضرورت ہے اس کی, اور مقامی طور پہ را مٹیریل یہ مکئی وغیرہ دستیاب ہے. کم از کم انہوں نے کہا کہ 3 پلانٹ اور لگیں تو پاکستان کی ڈیمانڈ پوری ہوتی ہے. ہزار دیگر ذرائع سے پھر لوگ پورا کرتے ہیں, یا چھوٹے موٹے ان ہائیجینک پلانٹس کے اندر وہ بن رہا ہے. لیکن جس طرح ہر پاکستان سے باہر جانے والے نے امریکہ, برطانیہ, کینیڈا اور آسٹریلیا کا نام رٹا ہوا ہے,
اس طرح یہاں پہ بھی ہر بزنس مین جس کے پاس کوئی ارب 2 ارب روپے آتا ہے، اسے ٹیکسٹائل مل یاد ہے، اسے شوگر مل یاد ہے، اسے پیٹرول پمپ یاد ہے، اسے اس طرح کے موٹے موٹے بزنس یاد ہیں. اب یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل بزنس ہے، ٹھیک ہے، لیکن گلوکوز کا پلانٹ کوئی نہیں لگائے گا اس ملک کے اندر. تو بھائی کس بات کا رونا روئیں. ہم نے کہا کہ رونے کی بجائے بیٹھ کے اپنا دیا جلاتے جائیں، ٹھیک ہے. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ہم بات کرنا شروع کر دیں یار 2000 لوگوں تک پہنچتی ہے نا روزانہ، 2000 تک تو نہیں، خیر 6000 5000 7000 2500 3000 لوگوں تک پہنچتی ہے نا، تو ہم اپنے رب کے ہاں سرخرو ہو جائیں کہ ہم نے اپنا کام کر دیا تھا. ہماری اتنی کیپیسٹی تھی، ہم اپنے 24 گھنٹے میں سے یہ آدھا گھنٹہ آپ کے لیے نکالتے تھے اور یہ والا فرض پورا کرتے تھے. بس اسی ناطے ہمیں بخش دیجیے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو کام ہے نا، یہ مطلب کہ یہ میرا اکیلے کا کام نہیں ہے، یہ بائی دا وے آپ کا بھی کام ہے. ایتھے سارے نو سوال کرن تے اور تنقید کرن تے لگا دیتا گیا. یہ بھی یوتھیالوجی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی یوتھیالوجی ہے. مطلب یوتھیاپا کریٹ جو تخلیق کیا گیا نا، لاؤ نا انہوں کتاباں پڑھن دے ہوتے، ٹھیک ہے نا. یہ سارا دن جو یونٹ میں بیٹھ کے وردی پہن کے بیٹھے رہتے ہیں، لگائے نا ان کو کہ ہر دوسرے دن ایک کتاب کے اوپر ریویو لکھ کے دینا ہے اور ایتھے گروپ ڈسکشن ہوئے گی. اس گروپ ڈسکشن جو شریک نہیں ہوئے گا نمبر کٹن گے ہوتے، میس بند ہوئے گا وہ، ٹھیک ہے. ان کو کوئی نالج ہو، ان کو کوئی یہ ہو، وہ جا کے یہاں پہ خالد مقبول جیسے لوگ جو ہیں وہ عاصم منیر کو سفارشیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ عمران خان کے اوپر بڑی زیادتی کر رہے ہیں. تو جب آپ اس طرح کی جعلی قسم کی پنگے بازیوں سے اس طرح کے افسروں کو اوپر لے کے آئیں گے تو پھر جا کے وہ عمران خان ہی ان کو مسیحا نظر آئے گا جو اپنے ہاتھوں کا تراشا ہوا پتھر کا صنم ہے. کس کو نہیں پتا کہ عمران احمد خان نیازی کو پاشا نے، ظہیر الاسلام نے اور اس کے بعد پھر یہ فیض نے کس طرح تراشا ہے اور کس طرح اوپر لے کے آئے ہیں. لیکن اس کو سجدہ کری جا رہا خالد مقبول. مزہ آیا؟ میں چھیڑو گے تو میرا دکھی دل یہی ہوئے گا. تو بھائی جان ہم نہیں کر سکتے. ہم اپنی اچھی پروڈکٹ جو ہے وہ جا کے سستے داموں پھینک آتے ہیں، ٹھیک ہے. وہی بیڈ شیٹ جو ہے جو مصر بنا کے لاتا ہے وہ اسی مارکیٹ کے اندر ہمارے مقابلے میں $12 کی بیچ رہا ہوتا ہے. ہم $1.5 کی وہی بیڈ شیٹ بیچنے کے لیے ترلے لے رہے ہوتے ہیں. بس یہ مسئلہ ہے ہمارا. تو مارکیٹنگ جی نہیں آتی ہمارے پاکستانیوں کو. پروڈکٹ بنا بھی لیں تو مارکیٹ نہیں کر پاتے یا مارکیٹ نہیں کر لیتے. اوپر سے اب چائنا کو جب بھی ڈالنے لگے ہیں، چائنا سے بڑا تو مارکیٹر ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. انہوں نے آپ کو لگا دینا بنانے پہ اور پوری دنیا میں بیچ کے آنا، ٹھیک ہے نا. تو اپنے لوگوں بچوں کو کچھ سکھائیں، ان کو ذہنی طور پہ ان کے ذہن اوپن اپ کریں، ٹھیک ہے. یہ جو ہے کہ اللہ بہتر کرے گا، اللہ تو کرے گا، لیکن بندے کے لیے بھی تو کوئی حکم ہے نا کہ وہ بھی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے نا. ہاں بس اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.